सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अज़हर जावेद और मेरे साथ मौजूद होंगे इंटरनेशनल अमूर के माहिर अहमद हसन अरबी। नाज़रीन, आलमी सतह पर पेश आने वाली खबरें, उन पर तज्ज़िए, उन पे होगी बात। और इस दफ़ा जो सबसे अहम जो चीज़ हमने देखी, जो खबर देखी, वो गुज़िश्ता रोज़ का जो एक प्रोग्राम था इंडियन मीडिया पे, और जिस तरह अहमद ने उस पे बात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इस पे बात होगी। यहाँ बरतानिया में एक आज ड्रामा होने जा रहा है, तमाशा होने जा रहा है, और बहुत हद तक कहा जा रहा है कि उसमें भी भारतीय लॉबी का हाथ है। और वो है बरतानवी पार्लियामेंट के एक छोटे से कमेटी रूम में चंद मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मिलके पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमद, गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम और भारतीय वज़ीर की धमकी और भारतीय एंकर का सवाल और आपका जवाब, क्या ठीक है आज़ाद भाई, वो जो प्रोग्राम था वो अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम था। आपको पता है वो एक कोई स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल या एकेडमिक या फेयर डिबेट तो होती नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है जो इंडियन रॉ करती है पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो उधर फिर आप लॉजिक से और एकेडमिक होके और स्ट्रेटेजिक होके तो बात कर नहीं सकते, वो उनको उसी जुबान में जवाब देना पड़ता है जो वो बेहतर समझते हैं। तो वो शो तो उनके साथ इसी तरीके से हुआ और उस तरीके से उनको जवाब दिया गया। लेकिन जो शो था वो इस बात पे था कि इंडिया के जो राजनाथ सिंह है, जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दिया कि अगर पाकिस्तान में, वो जो प्रोपेगेंडा हमेशा से करते हैं कि अगर पाकिस्तान में के अंदर जो मौजूद दहशतगर्दी के अड्डे हैं, अगर आप उनको खत्म नहीं करते तो डॉट डॉट डॉट, ये उसका स्टेटमेंट था। सो अब इसको आप लार्जर जियोपॉलिटिकल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हो ये रहा है कि जब लास्ट टाइम आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान यहाँ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था, तो इंडिया ने 370 रिवोक करके कश्मीर पे अपना कब्जा किया। और यहां से इमरान खान ने अश्योरेंस दी, ट्रंप ने मीडिएट किया। ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट थी कि मैं मीडिएट करूंगा कश्मीर के ऊपर। ट्रंप ने मीडिएट किया। मीडिएशन का मतलब ये कि इमरान खान को कहा कि तुम पाकिस्तान को रोक के रखो। और फिर आपने देखा कि जब इंडिया ने 370 रिवोक करके कब्जा किया कश्मीर के ऊपर, तो फिर इमरान खान ने कहा कि हम सड़कों पे निकल के आधा घंटा धूप में खड़े होंगे और हम धूप में खड़े होंगे कश्मीर को आजाद करेंगे। कश्मीर की जो लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल है, जिसको इंटरनेशनल लॉ और यूएनओ का चार्टर कहता है कि ये जायज फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दहशतगर्दी नहीं है, जायज फ्रीडम स्ट्रगल है, उस फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो कश्मीर में जिहाद करेगा वो कश्मीरियों के साथ जुल्म करेगा। ठीक, यानी उसने इंडियंस को ये एश्योरेंस भी दी कि मैं कश्मीर का जिहाद भी खत्म करवा दूंगा, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, तुम कश्मीर पे बिल्कुल आके अपना कब्जा करो, व्हाइल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये सारा करवा रहा था ट्रंप और इंडिया को। जब तक एश्योरेंस नहीं मिली उन्होंने तब तक 370 रिवोक नहीं किया। सो इंडियंस ने जब वो 370 रिवोक किया, उसके बाद से इनका प्लान है कि इन्होंने कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी कब्जा करना। आपने देखा इन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी नई पार्लियामेंट बनाई। नई पार्लियामेंट में इन्होंने अपना नया वो एक अखंड भारत का नक्शा लगाया, जिसके बाद बांग्लादेश और नेपाल के फॉरेन ऑफिसर्स ने इनको प्रोटेस्ट भी किया कि ये नक्शा झूठा है, गलत है। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन चंद सीटें इन्होंने मुख्तस की एक्स्ट्रा, जो कि इन्होंने कहा ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एमपीएस और एमएनएस की हैं, क्योंकि जब हम उधर कब्जा करेंगे तो वहां के एमपी एमएनएस आके इस पार्लियामेंट में बैठेंगे। और इस बात का ऐलान अमित शाह ने खुद किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो प्लान इनका है, लेकिन ये क्योंकि कायर दुश्मन है, ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में एक एडिक्वेट लेवल ऑफ एनार्की और केओस अचीव करने का और इंटरनेशनल सेटिंग अपने हक में करने का। 3 साल से कोशिश कर रहे हैं हमला करने की, लेकिन इन पे खौफ तारी है। तो अब इनको ये लग रहा है कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान की वजह से इंतशार भी काफी फैलाया इन्होंने, पिछले 2 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इनका दोबारा से चांस है
کہ یہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ کر سکیں. دے آر ایچنگ فار اے لمیٹڈ وار. یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ کشمیر کے اندر ایک مخصوص جنگ کریں گے اور پھر اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے, کیونکہ انڈیا کے اندر جو مودی ہے وہ اپنی پذیرائی بھی کھو رہا ہے, انڈیا کے اندر بغاوتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفلیکٹ کر کے پاکستان کے اوپر اگر چھوٹا سا حملہ کر کے کوئی ملٹری وکٹری اچیو کر لیں گے تو یہ پوری دنیا کو ایک پورے اپنے جو ان کے سنگی اور ان کے جو فالوورز ہیں, بھگس جن کو کہتے ہیں, ان کو یہ خوش کر سکتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو ان کو لگتا ہے اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ قبضہ کیا تو اب یہ پاکستانی کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ان کا پلان ہے. اور ان کے گراؤنڈ پہ جو ان کا پولیٹیکل ریٹورک ہے, جو سیاسی بیانیہ ہے, وہ گراؤنڈ پہ ان کی جو موومنٹ ہے, ملٹری موومنٹ ہے, وہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ پورے یورپ میں بہت زیادہ اسلحہ تھا. آج جتنا انڈیا نے پچھلے 3 سال میں اسلحہ خریدا ہے, ورلڈ وار 2 کے دوران پورے یورپ میں اتنا اسلحہ نہیں تھا. اور اسلحے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا اسلحہ بنا نہیں ہے آج تک جو استعمال نہ ہوا. ظاہر ہے وہ استعمال کے لیے خرید رہے ہیں, تو ان کی جو ویپن پروکیورمنٹ ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے ان کے سیاسی بیانیے کو, جس کا مطلب یہ ہے that yes they are planning a mischief in Kashmir and Gilgit Baltistan. لیکن احمد اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں تو انڈیا اس وقت عالمی تنہائی کا شکار بھی ہے. وہ خالصتانی لیڈر کے قتل کو لے کے جو کینیڈا نے ان کے ساتھ کی, اور جو 5 آئیز کی جس کی بات آپ نے بھی کی, اور جس طرح ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, بلکہ چارج شیٹ ہوئی ہے ان پہ, سب نے کہا کہ آپ نے کیا. جو دہشت گردی انہوں نے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس اتنی گنجائش ہے عالمی سطح پر کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے؟ اور دوسری طرف ہماری پاک فوج جو ہے وہ بھی اپنی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ انہانس کیا ہے, اور اس وقت جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان فوج کے جو پروفیشنل معیار ہے ان کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی اس لیول پہ ہیں کہ کسی بھی جارحیت کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ بالکل تیار ہے. دیکھیں وہی بات میں نے ابھی آپ سے کہی نا, اگر وہ ابھی ان کا تو پلان یہ تھا کہ پچھلے 3 سال سے انہوں نے قبضہ کر لینا, وہ تو اگر پاکستان کی فوج کی کیپیبلٹیز اس قابل نہ ہوتی کہ انڈیا کو روک کے رکھا ہوا ہوتا تو انڈیا تو کب کا پاکستان کو کھا پی چکا ہوتا. سو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دنیا کے اندر جو انوائرمنٹ اس وقت بلڈ ہو رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے جو ساری منظر کشی کی, جو سارا بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے انڈین پالیسی میکرز کا. اور ان کا بہرحال آپ یہ اگر ان کو ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں تو جب پاکستان بنا تو ان کا یہ بلیف سسٹم ہے کہ پاکستان تو ہماری بیسیکلی جو ماں ہے اس کو چیر کے بنا ہے. پاکستان کا وجود ان کے لیے آگ ہے. انہوں نے کبھی پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کیا, پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان بننے کے بعد سے انہوں نے کہا کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا, ہم ان کے جو اکانومی ہے ہم ان کے پیسے ان کو نہیں دیں گے, جو ان کا شیئر ہے یہ واپس ملیں گے, اور واپس ایک دفعہ جب یہ مسلمان ملے تو ساری زندگی ہمارے سامنے سر نہیں جھکا سکیں گے. پھر 65 میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, 71 میں انہوں نے حملہ کیا. ہمیشہ سے پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. سو ان کا بہرحال مائنڈ سیٹ تو ہے. اور آج کل کے دور میں آپ اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے حالات ایسے بن گئے, پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں. امریکہ کی فوج کی, یوکرین کی فوج کی, رشیا کی فوج کی, چائنا کی فوج کی, ساری فوجوں کی کیپیبلٹی ہے, لیکن یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. چائنا تائیوان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, امریکہ چائنا کو توڑنا چاہتا ہے, رشیا یوکرین پہ قبضہ کر کے سینٹرل ایشیا تک پھیلنا چاہتا ہے اپنا انفلوئنس, ٹرکی سیریا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, ایران اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, اسرائیل ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ شو ڈاؤن کا ٹائم ہے, میجر شو ڈاؤن کا ٹائم ہے, بارڈرز چینج ہونے کا ٹائم ہے. پوری دنیا میں کوئی کانفلکٹ کنٹین ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا, ہر کانفلکٹ مزید پھیل رہا ہے. تو اچھا احمد, میں یہ ایک بات آپ سے کروں گا, جو انڈین سائیڈ ہے, اب یہاں انڈیا کو انتظار تھا ٹرمپ کا, یا عمران خان کو انتظار تھا؟ دونوں بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں. اور وہ دیکھیں ان کی جو برطانیہ میں خاص طور پہ جو میں نے پچھلے چند جو کہ تقریباً 2 سال سے دیکھا ہے, بھارتی لابی کا بہت اثر و رسوخ ہو گیا ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو چیزیں چلی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا. اور دوسری طرف میری آج جو ہو رہی ہے میٹنگ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک چھوٹے سے کمیٹی روم میں, جس کو نام دیا جا رہا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں بات برطانوی پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہیئر کر رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ سارا ڈرامہ ایک چھوٹے سے کمیٹی روم میں ایک ایم پی نے یہ بک کروایا ہے, وہ کروا سکتے ہیں.
کسی پاکستانی خاتون ہے ان کی طرف سے یہ کروایا گیا ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے برطانوی پارلیمنٹ سے۔ تقریباً 650 کے قریب ڈائریکٹلی الیکٹڈ جو ہاؤس ہے، ہاؤس آف کامنز، اس کے ممبرز ہیں۔ 800 سے زیادہ جو ہیں وہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں۔ 1450 میں سے اگر 20 لوگ آ جائیں تو یہ کوئی اتنی بڑی سفارتی کامیابی نہیں، اور میری جو اطلاعات ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ یہ پاکستانی اوریجن کے ایم پیز نے تو آنے سے انکار کر دیا، سوائے ایک دو کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور جو بھارتی لابی ہے، یہ اہم خبر میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں، اور جو بھارتی نژاد ایم پیز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں جائیں۔ جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ پریتی پٹیل موجود تھیں، اس طرح پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح جائے۔ اور بھارتی جو لابی ہے یہاں پر لنڈن میں، انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت انویسٹ کیا ہے، اور جو پاکستان اور پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس میں 70% سے زیادہ انویسٹمنٹ ان لوگوں کی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں، اور بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جو انڈیا سے چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے پاکستان کا، بڑی امپورٹنٹ بات یہی بھی ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا گروہ آئے جو پاکستان کے خلاف ہو اور اپنی کاروائیاں مزید تیز کرے۔ لیکن اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے جو اعلیٰ فوجی افسران یہاں آئے، آرمی چیف سے بھی ملے، لوگوں سے مل رہے ہیں، جو رابطہ ہو رہا ہے، یہ جو شفٹ آ رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اظہر بھائی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو انڈیا کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو انہوں نے 47 جیسا میں نے بتایا پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے 65 میں کنونشنل حملہ کیا۔ ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی، اور یہ پھر بہت مشکل سے اپنے علاقے انہوں نے بچائے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اب ہم نے کنونشنل حملہ پاکستان پہ تب تک نہیں کرنا جب تک 71 کی طرح ہم ایک مین سٹریم سیاسی پارٹی کے اندر غداروں کو پیدا کر کے ان کو پال پوس کے اتنا بڑا نہیں کر دیتے کہ وہ ملک کے اندر خانہ جنگی اور بغاوت کروا سکیں۔ تو انہوں نے پھر ویٹ کیا شیخ مجیب کا طاقتور ہونے کا، پھر مفتی بانی کا دہشت گرد گروہ کریٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا، تو پھر ان کو پاکستان توڑنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ان کی اب ملٹری ڈاکٹرن ہے۔ یہ تب تک پاکستان کے اوپر کنونشنل حملہ نہیں کر سکتے تھے جب تک پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہارڈ کور غدار اور دہشت گرد تیار نہ کر لے، اور وہ پھر انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں تیار کیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان خود کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب ہوں، اس کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ شیخ مجیب ہے، اور وہ شیخ مجیب کو اپنا ہیرو بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ جو آپ انگلینڈ والی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ساری جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں دیکھیں، کیونکہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ملک کے اندر غدار اور ایڈیکویٹ لیول آف انارکی چاہیے، اور غدار بھی وہ جو پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی اہمیت یا ویلیو رکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی حکومت نے بھی اس پہ اب کافی کام کیا ہے۔ میری اطلاع ہے پچھلے دنوں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کی طرف سے سخت رویہ اختیار کیا گیا، اور جو میری اطلاع ہے کہ ایک ڈوزیئر بھی دیا گیا برٹش گورنمنٹ کو، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے فرقہ وارانہ جو ان کا فسادات ہوئے تھے یہاں پر لوکل، اس کے لوگوں کو آپ 6 ہفتے میں سزا دے سکتے ہیں، تو اب پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ اگر اس کے ملک کے اندر 9 مئی اور 26 نومبر کے ملوث جو لوگ ہیں ان کو سزا دے، تو آپ کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پاکستانی حکومت کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ہے وہ ایک نعرہ ان کو کہا گیا ہے، اور پاکستانی ہائی کمشنر بھی کافی متحرک ہے۔ میری جو اطلاعات ہے وہ مل بھی رہے ہیں لوگوں سے، وہ اب لوگوں سے جو کافی ان کی بات بھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا بھی ایک جو جارحانہ رویہ آپ عالمی سطح پہ ہو رہا ہے، اور بلکہ ڈیوڈ لیمی جو تھے وہ کافی پہلے بات کرتے تھے اسی حوالے سے پاکستان کے، لیکن وزیر خارجہ نے بھی ان کو ایک کافی ڈیٹیل بات بتائی ہے۔ تو اس پہ جو عالمی سطح پر یہ جو سفارتکاری ہے اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان کو مزید اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسی ہے بھائی، ان کو یو ہیو ٹو مطلب آپ کو ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا جو طریقہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور جو آپ نے بنگلہ دیش والی بات کی تھی، وہ سفارتکاری کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہمیشہ سے ایک نیچرل الائنس ہے۔ درمیان میں جب شیخ مجیب کی
انڈیا نواز حکومت تھی وہ ایک آرٹیفیشل چیز تھی. جیسی وہ ریموو ہوئی, اس کی نسل ریموو ہوئی بنگلہ دیش سے, تو بنگلہ دیش نے نیچرلی پاکستان کے پاس آنا تھا. انڈیا کے آپ فیئرس کو آپ سمجھیں, ان کے خوف کو سمجھیں. یہ چکن نیک ہے, ایک چھوٹا سا 12 کلومیٹر کا کوریڈور, اس کے آگے 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, جس میں یہ ناگالینڈ آتا ہے, آسام آتا ہے, اروناچل پردیش آتا ہے, منی پور آتا ہے. 7 سسٹر اسٹیٹس میں اس وقت بہت شدید آگ بھڑکی ہوئی ہے, اور 7 سسٹر اسٹیٹس کا بنگلہ دیش کے ساتھ وہی اسی طرح کا سارٹ آف بارڈر ہے جس طرح پاکستان کا افغانستان کے ساتھ. اب ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ناگالینڈ ہے, ایک خاتون ہے امریکن گریس کالنز کے نام سے, کریئر ڈپلومیٹ ہے پرانی, وہ 25 سال سے ناگاز کا کیس لڑ رہی ہیں. ہوا یہ ہے کہ ابھی امریکن پریزیڈنٹ اور جو بائیڈن اور امریکن وائس پریزیڈنٹ کمیلا ہیرس نے ان خاتون کو آنرری پریزیڈنٹ آف ناگالم کا خطاب دیا. مطلب امریکہ نے ناگاز کی اسٹرگل کو انہوں نے آفیشلی ایکسپٹ کیا ہے, اور اپنی اس ڈپلومیٹک نیڈ یا خواہش کا اظہار کیا ہے کہ 7 سسٹر اسٹیٹ میں ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. اور وہ صرف ناگالینڈ نہیں ہے, وہ ناگالینڈ, آسام, اروناچل پردیش, ان تقریباً 5 اسٹیٹس کے اندر کے پورشن کو ملا کے وہ بنتی ہے. تو انڈیا اس وقت بہت زیادہ انسیکیور ہے اپنے ملک کے اندر پیش آنے والی انسیڈنسیز کے لیے, اور صرف ان کا اپنا جو خوف ہے کہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے انڈیا کو, کیونکہ ہمیشہ سے انڈیا کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک مسلمان, کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں, اٹ آلویز ٹوک اے مسلم رولر ٹو یونائٹ انڈیا, ورنہ یہ آپس میں بکھرے ہی رہتے ہیں. سو ان کا یہ جو خوف ہے, یہ ان کل سے جو آپ انڈین میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے وہ جو آرمی آفیسرز آئے ہیں پاکستان, ان کو بغیر وجہ کے اتنا خوف ان پہ طاری ہوا ہے کہ وہ پینک کر رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ. ان کے دلوں میں پاکستان کا ویسے ہی بہت زیادہ خوف اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں, لیکن انڈینز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا انٹرنل ٹرموائل ہے, جو انٹرنل کیوس ہے, جو مودی کا گرتا ہوا گراف ہے, ان ساری چیزوں کا ایک ہی سولوشن ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے کوئی چھوٹی سی پاکستان کے اوپر ایک وکٹری کلیم کر سکے, which is very شکریہ. آپ کا ٹائم کا بڑا ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ, دل تو کرتا ہے آپ کو سنتے رہے. اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ بات کریں گے. ناظرین, یہ پاکستان ہمیشہ بننے کے لیے قائم ہوا تھا, اور پاکستان فوج میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکیں. بھارت کی یہ چالیں بہت دیر سے چلتی آئے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. بس ایک آخری بات اظہر بھائی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ انڈینز کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر سکیں گے, لیکن ان کو ایک واضح پیغام ہم دینا چاہتے ہیں یہاں سے کہ حملہ, they will start the war, لیکن ہم اس کو اینڈ کریں گے, اور یہ فائنل شو ڈاؤن ہوگا. اس کے بعد انڈیا کے ساتھ کوئی اور جنگ نہیں ہوگی, اس کے بعد انڈیا بچے گا نہیں. اللہ سب لوگوں کو محفوظ رکھے, اور پاکستان پہ ہونے والے حملے کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم ایک ہے, متحدہ. جاتے جاتے ایک خبر دیتا چلوں کہ دسمبر کے مہینے میں برطانیہ سے 86 انلیگل جو لوگ ہیں پاکستانی, ان کو ڈپورٹ کیا گیا. پاکستان حکومت اور برطانیہ کے درمیان بہت اچھا کوآپریشن ہوا, اور اس میں جو خبر ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے حمایتی لوگ بھی شامل تھے, اور وہ لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جھوٹا پروپاگنڈا کرنے میں بھی ملوث تھے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. 86 لوگ برطانوی حکومت نے ڈپورٹ کیے ہیں دسمبر کے مہینے میں. اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.